अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अदल व इंसाफ सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। सब प्यार और मोहब्बत के साथ एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद मुबारक की बरकत हासिल करने के बाद अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है अदल व इंसाफ सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। जी, तो अदल की लुग़वी मानी बराबरी मुसावत के हैं। असल में ये माखूज है अदलैन से। अदलैन ये पुराने ज़माने में ये लोग कजावा बोलते हैं, ऊँटों के ऊपर रखते थे या गद्दों के ऊपर रखते थे। एक साइड पे सामान रखते थे, दूसरे साइड पे भी सामान रखते थे, ठीक है जी, या घास वगैरह रखते थे। तो एक को भी अदल कहते हैं, दूसरे को भी अदल कहते हैं, और दोनों को अदलैन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जब दोनों वजन में बराबर हों तो फिर काम सही चलता है। अगर वजन में बराबर ना हो, कोई कम ज्यादा हो, तो फिर अदल नहीं आता, ठीक है जी। तो अदल जो है असल में माखूज है इससे, अदलैन से, ठीक है जी। तो अदल की मानी मुसावात और बराबरी के हैं। इस तरह इंसाफ, इसका मादा नून स्वाद फा है, निसफ निसफ यानी बराबर तकसीम करना, ठीक है जी। मसलन आप दो आदमियों में या दो फरीकों में एक चीज को तकसीम कर रहे हैं, तो आप बराबर बराबर जब तकसीम करेंगे, मतलब आधा उसको आधा उसको, ठीक है जी, या दो हैं तो एक हिस्सा एक को, दूसरा हिस्सा दूसरे को, तो इस तरह ये बराबरी और मुसावात आएंगे। असल में यहाँ पे जो अदल व इंसाफ के दरमियान ये वो जो लिखा है, हमारे मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये वावे तरादुफ है। वावे तरादुफ यानी मतलब ये है कि ये दोनों अल्फाज आपस में तकरीबन मुतरादिफ हैं। अदल व इंसाफ तकरीबन आपस में सेम मीनिंग वर्ड्स है। बात समझ आ रही है जी? अच्छा जी, तो अदल इंसाफ जो है ना सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, अब थोड़ा सीरत के बारे में हम समझना चाहेंगे कि भाई सीरत क्या है। तो लफ्ज़ सीरत के माने रास्ता है, खसलत है, आदत है, छल पिरन है, ठीक है जी, मुख्तलिफ मानी है। लेकिन इस्तिलाह में सीरत से मुराद मुंतखब शख्सियात की जिंदगी के हवाले से कोई बात करना, कलाम करना, उनके वाक़ियात और हालात को बयान करना, ये क्या है, इस्तिलाह में सीरत है। चूंकि तारीख के एक तवील मुद्दत जो है ना इस वजाहत के साथ, इस हकीकत के साथ गुजरती आई है कि अब ये लफ्ज़ सीरत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ एक खास इस्तिलाह बन चुका है। मतलब यही है कि जब कभी हम लफ्ज़ सीरत बयान करेंगे या सुनेंगे तो इससे मुराद होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी जिंदगी मुबारका, उसके अहवाल वाक़ियात, आप सल्लम पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस खानदान में पैदा हुए, किसके यहाँ पैदा हुए, आप सल्लम का मुबारक का बचपन कैसे गुजरा, लड़कापन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, आप सल्लम को नबूवत मिली, कब मिली, कहाँ पे मिली, आप सल्लम को वही कहाँ मिली, ठीक है। आप सल्लम ने हिजरत फरमाई है, हिजरत से पहले आप सल्लम की जिंदगी कैसी थी, हिजरत के बाद आप सल्लम की जिंदगी कैसी थी,
ठीक है जी। तो आप सल्लम को हम जिस हैसियत से उठाएंगे और बाप की हैसियत से उठाएं तो आप सल्लम से बड़े गमख्वार और हमदर्द बाप नहीं थे। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़ियात जो है ना पढ़े हैं आप सल्लम। जब कभी सफर में जाते पहले हज़रत फातिमा से मिलते, वापस आते तो पहले सलाम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाकर करते। ठीक है जी। आप सल्लम को अगर हम एक दोस्त की हैसियत से उठाएं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उसकी दोस्ती मशहूर है। जब अपने चचा हज़रत अबू तालिब साहब के साथ वो 9 या 12 साल की उम्र में तिजारत के लिए जा रहे थे तो आप सल्लम ने हज़रत अली हज़रत अबू तालिब साहब से पूछा, जो आप सल्लम की उसकी तरबियत में थी उस वक्त, कि चचा जान मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरा एक दोस्त है इब्ने कहाफा, अगर वो भी मेरे साथ चले तो चचा चुनके आप सल्लम चचा को बहुत महबूब थे, लाडले थे, प्यारे थे, तो आप सल्लम के मिजाज को समझते थे। तो चचा ने बिला चुनचुरा उसको इजाजत दी कि बिल्कुल उसको भी साथ ले आए। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक आप सल्लम के बचपन के लंगोटिया यार और दोस्त थे। और भी मुख्तलिफ वाक़ियात हैं, गार यार भी आप सल्लम के साथ यही बकर सिद्दीक थे। इस तरह और भी बहुत से वाक़ियात हैं, इंशाल्लाह हम टाइम पे बयान करेंगे। अगर अमानतदार की हैसियत से उठाएं आप सल्लम को तो आप सल्लम से ज्यादा अमानतदार कोई नहीं था कि हिजरत करने से पहले हज़रत अली साहब से फरमाया कि भाई आ जाएं, ये लोगों की अमानतें उनको हवाले कर दें और फिर हमारे पीछे मदीने चले आना। ठीक है जी। सिद्दीक के लिहाज से अगर आप सल्लम की जिंदगी को उठाएं तो आप सल्लम से ज्यादा सच्चे और कोई नहीं थे। ठीक है जी। कोई भी ऐसा मौका नहीं गुजरा जिस पे आप सल्लम ने सच नहीं बोला हो, और कितना ही नाजुक और खतरनाक मौका हो आप सल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला बल्कि हमेशा सच का साथ दिया है। बहरहाल अमन के हवाले से अगर आप सल्लम की जिंदगी उठाएं तो बनु हवाज़न के साथ और कैस कबीले के साथ जो आप सल्लम की उम्र उस वक्त तकरीबन 15 से 20 साल थी, जब उनके दरमियान जंग छिड़ी है तो आप सल्लम ने जंग में बाकायदा हिस्सा नहीं लिया। अगरचे कैस वाले लोग वो मतलब जालिम थे, गलती उनकी तरफ से थी, तो आप सल्लम ने बाकायदा तो हिस्सा नहीं लिया। हाँ, अपने कुछ गिरे हुए तीर उठा कर देते थे। बहरहाल बाद में आप सल्लम कुछ दोस्तों के साथ मिल गए और उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न जदान के घर में बाकायदा एक मीटिंग बुलाई और कि हिजरत मतलब जो पहले उनके आबा व अजदाद के दौर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब साहब के दौर में जो माहिदा तय हुआ था हल्फुल फजूल, उनकी उन्होंने फिर से तजदीद की ताकि यहाँ पे अमन बरकरार रहे। जो भी मक्के में आए, हज के लिए आए, वैसे कोई सफर में आए तो उनके लिए कोई मसला ना हो। और ये बात उन्होंने वाज़े अल्फाज में कही कि हम हर मजलूम का साथ देंगे, ख्वाह वो मक्की हो या गैर मक्की हो। बहरहाल जी, इसके अलावा आप सल्लम को अगर हम ताजिर की हैसियत से उठाएं तो आप सल्लम की दियानत और अमानत तिजारत में भी मशहूर थी। आप सल्लम जब बाजारों में जाते थे तो आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत के मुताबिक आप सल्लम ने कभी बाजार में शोर नहीं मचाया, उतने अमन के साथ जो ना आप सल्लम घूमते फिरते थे। और खुद एक वाक़या में आता है कि आप सल्लम ने किसी को ऊंट बेच दिए, तो बाद में आप सल्लम को पता चला कि ऊंटों में कोई ऐबदार ऊंट है, तो आप सल्लम उनके पीछे चले और उनसे कहा कि भाई इन ऊंटों में एक ऐबदार है, आप चाहते हैं तो इसकी कीमत क्या कर दें, घटा दें या इसको मुझे वापस कर दें। तो आदमी इस बात से बहुत खुश हो गया। बहरहाल एक वाक़े में जब आप सल्लम रियासत मदीना के हुक्मरान थे तो चले गए बाजार में, जब देखा कि एक आदमी ने गंदम की एक ढेर लगाई हुई है तो ऊपर से जो है ना खुश गंदम है, आप सल्लम ने जब नीचे हाथ डाला तो उससे गीले गंदम जो है निकला। आप सल्लम फरमाया देखो ये धोखा है, गंदम जिस हालत में जैसे भी है आपको उनको वैसा ही रख देते। आप मर्जी है लोगों की, चाहे तो आपसे वही तर गंदम जो है ना वही ले लें और चाहे तो आपसे मतलब ना लें, ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन आयत को बिल्कुल वाज़ेह कर देना, इनको छुपाना नहीं है। इस के अलावा आप सल्लम की हैसियत अगर हम सियासत के लिहाज से ले लें तो आप सल्लम के खुतूत मशहूर हैं जिसमें आप सल्लम ने बड़े एहतराम और कदर के साथ जो है ना
خطوط بھیجے ہیں جن میں آپ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ وسلم سیاسی حوالے سے کتنے پرامن اور کتنے عقل مند اور دانش مند تھے. جب بھی آپ وسلم خط لکھتے تھے تو اوپر جو ہے نا مثلاً الی عظیم روم، الی عظیم قیصر، الی عظیم مکہ، تو اس طرح وسلم کے خطوط میں یہی مبارک الفاظ استعمال ہوتے تھے. یہ آگے جو جس کو وہ خط بھیج رہے تھے، جس کو بھی خط بیچتے تھے، تو اس میں یہی الفاظ جب آپ وسلم لکھتے تھے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اسی سے آپ وسلم کی دانشمندی اور بین الاقوامی جو تعلقات ہیں اس سے کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ وسلم اس حوالے سے کتنے اعلیٰ پائے پر فائز تھے. بہرحال جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپ وسلم کا عدل و انصاف. ایک واقعہ غزوہ حنین کا ہے. جب اس کے مال غنیمت آپ وسلم کے ہاتھوں آ گئی تو آپ وسلم نے ان لوگوں کو تھوڑا زیادہ دیا جو نئے نئے مسلمان تھے اور سردار تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ وسلم نے ان لوگوں کو تھوڑا کچھ اچھا دیا. تو منافقین میں سے ایک آدمی تھا، ظاہر طور پر مسلمان تھا، ذوالخویسرہ. اس نے اعتراض کیا کہ یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو نا انصافی ہوئی ہے. یہی بات آپ وسلم کو پہنچائی گئی. تو پھر آپ وسلم نے جواب میں فرمایا از من لم یعدل از لم عادل. من یعدل، کون انصاف کر سکتا ہے از لم عادل، جب میں نے انصاف نہیں کیا. ایک اور واقعہ انصاف کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ بنو مخزوم قبیلے کی عورت، فاطمہ نامی عورت، یہ بڑا عزت مند قبیلہ تھا. ان کے ایک شہرت تھی، لوگوں میں عزت تھی. تو بہرحال جب پتہ چلا کہ بھئی ہمارے قبیلے کی عورت پر چوری کا الزام لگا ہے اور وہ الزام ثابت ہوا ہے، تو وہ اس بات کو جو ہے نا انہوں نے بہت بڑا محسوس کیا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ سزا ہمارے لیے معاف ہو جائے تاکہ ہمارے قبیلے کی ناک نہ کٹے. بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہی بات کچھ معذرت کے انداز میں پیش کرنا چاہی اور انہوں نے اس کے لیے کسی کو ڈھونڈنا چاہا کہ بھئی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی ایسے انداز سے پیش کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سزا کو معاف کر دیں. بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اس کی بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اس مقدمے کو، اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کیا. تو اسامہ رضی اللہ عنہ یہی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے لگے اور پوچھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کا مقدمہ آپ کے سامنے، آپ کے ہاں پیش ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پیش ہوا ہے اور جرم بھی ثابت ہو چکا ہے، جس کی واضح سزا یہ ہے کہ جو ہے نا اس کے ہاتھ کٹے گی. تو حضرت اسامہ صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ معاف ہو جائے تو ان لوگوں کی عزت رہ جائے گی اور لوگ خوش ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدود اللہ ہیں اور حدود اللہ میں سفارش نہیں کی جاتی. جب اس نے یہ بات پیش کی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھوڑا غصے میں آ گئے اور فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ سزاؤں یعنی حدود میں سفارش کر رہا ہے، جبکہ حدود جب ایک دفعہ وہ ہو جائیں، ثابت ہو جائیں تو وہ ان پر عمل ہوگا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد نبی میں بلایا اور ان سب سے یہی کہا کہ بھائی آپ لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ ان میں سفارش بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جی کی قائم کردہ سزائیں ہیں. تو ان کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی اس طرح کوئی معاملہ پیش ہو تو پہلے ان کو اپنے ہاں رفع دفع کر دیں، ختم کر دیں، ادھر ہی اس کا حل نکال دیں، عدالت میں اس کو پیش نہ کریں. لیکن جب آپ لوگ اسلامی عدالت میں اس کو پیش کریں گے اور اس پر مقدمہ چلے اور جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلتی اور میں اس میں سفارش نہیں کر سکتا، سفارش چلتی ہی نہیں ہے سزا جب ثابت ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے
ان کی تسکین کے لیے، ان کی یقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور روح ہے، اگر فاطمہ بنت محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ٹھیک ہے جی، انہیں شرعی سزاؤں میں کسی قسم کا جو ہے نا جو حدود جو ہیں اس میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلتی، یہاں تک کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی اس طرح کام کرتی تو بھی اس کو یہ سزا مل جاتی اگر جرم ثابت ہو جاتا، اگر جرم ثابت ہو جاتا۔ آپ وسلم کی عدالت سے متعلق ایک اور عجیب واقعہ ہے کہ آپ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، چونکہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنے سہولیات نہیں تھی تو ایک ایک چادر، اور جو مطلب بڑے مالدار ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ 2 چادر استعمال کرتے تھے۔ تو ایک صحابی ہیں جو ایک چادر میں لپٹے ہوئے ہیں جس کی مطلب نیچے جو ضروری پردہ ہے وہ تو چھپایا ہوا ہے لیکن اوپر پیٹھ جو ہے وہ ننگی ہے، یعنی ناف تک جو پردے میں آتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ شرعی پردہ ہے مرد کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اوپر جو ناف سے اوپر جو حصہ ہے وہ پردے میں نہیں آتا۔ ہاں اگر نماز میں یہ مطلب اشکارا ہو تو پھر نماز مکروہ ہوگی۔ بہرحال تو وہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ وسلم کے شاید قریب بیٹھے تھے، آپ وسلم نے چھڑی سے جو ہے نا اس کی پیٹھ پہ وار کر دیا۔ ویسے آپ وسلم کبھی کبھی آپ وسلم تو مجلس میں ہنسمکھ بیٹھا کرتے تھے، اس طرح یہ ہوتا تھا کہ مطلب آج کل صبح 9 بجے اور ہمارے پیشانے پہ 12-1 بجے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ تو آپ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ آپ وسلم کی حدیث مبارک میں اس طرح آتا ہے کہ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق او طلق او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک نیکی میں سے ہے کہ آپ جس کسی کے ساتھ ملیں، یہاں پہ باقاعدہ صدقے کے الفاظ ہیں کہ آپ جو ہے نا پھر ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملا کریں۔ ٹھیک ہے جی، مومن کی شان بھی یہی ہے کہ وہ ہنس مکھ چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملا کرے، ملاقات کرے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ چہرہ جو ہے the face is the index of heart، یہ چہرہ جو ہے یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، تو آپ کے چہرے پر اگر خوشی کی وہ ہیں تو ہم سمجھیں گے بھائی آپ خوش ہیں، اگر آپ کا چہرہ غمزدہ ہے تو فوراً جو ہے نا انسانی ذہن اس بات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس بندے کو تکلیف ہے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے دل کا آئینہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال چہرے کو بندے کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہنس مکھ جو ہے نا ہمیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال تو آپ سلام نے اس کو ایک چڑی اس سے ماری صحابی کو، تو اس کو تھوڑا خراش آ گیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا بدلہ میں تو لوں گا، اس کا بدلہ میں تو لوں گا۔ اب دیکھیں آپ وسلم کے انصاف دیکھیں، خود اپنے ساتھ دیکھیں کہ آپ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جب چاہیں تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے پھر مطالبہ کہ یا رسول اللہ بس میں چاہتا ہوں کہ میں وہی بدلہ لے لوں آپ سے جو آپ نے مجھے ننگی پیٹھ چھڑی ماری تھی۔ تو آپ وسلم نے چھڑی اس کو دے دی اور اس کی طرف پیٹ کر دی کہ آپ مار دیں۔ تو اس نے کہا صحابی نے کہ یا رسول اللہ معاملہ برابر نہیں، کیونکہ میں ننگی پیٹھ ہوں اور آپ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ چادر ہے یا قمیص ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور میری پیٹھ جو ہے تو وہ ننگی تھی۔ تو آپ وسلم نے پھر کیا کر دیا، جو قمیص یا کپڑا تھا وہ آپ وسلم نے ہٹا دیا اور فرمایا کہ اب مارو۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ صحابی تھے وہ آگے چھڑی لے کر آپ وسلم کے قریب آ گئے، جب قریب جیسے آگے تو اس نے چھڑی پھینک دی اور آپ وسلم کے جسم مبارک سے اپنے آپ کو وہ مطلب اٹیچ ہونا، ٹھیک ہے جی، تو آپ وسلم کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا دیا اور تھوڑا مل لیا اور کہا یا رسول اللہ وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جو آپ وسلم پر ہاتھ اٹھائیں، وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جو آپ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھائیں۔ بہرحال آپ وسلم کے جو ہے نا عدل انصاف کے جو ہے نا اور بھی بہت سے واقعات ہیں، قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ بھائی آپ کیا کریں، نا انصافی کریں، کیا کریں، نا انصافی کریں، بلکہ انصاف کرو۔ یہاں تک بات ہے کہ اگر گواہی آ جائے تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف بلکہ اپنے خلاف بھی، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہارے رشتہ دار وغیرہ ان کے خلاف بھی اگر گواہی آ جائے اور وہاں عدل و انصاف کا تقاضا ہو تو آپ پھر کیا کریں، تو آپ گواہی دیں
اور یہ نہ سوچے کہ بھی یہ تو اگر میں گواہی ہوں تو نقصان ہوگا، یہ نقصان نہیں ہے، یہ اصل میں آپ ظاہر طور پہ اس کو نقصان سمجھ لیں کہ یہ نقصان نہیں ہے، اسی میں یہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ حکم، اس کی بجاوری ہوگی، اللہ راضی ہوں گے، آگے اس کی جگہ جو آپ کو ظاہر طور نقصان نظر آ رہا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اور آپ جو ہے نا ومن کتم شہادۃ فإنہ آثم، جس نے گواہی چھپا دی پس تحقیق اس کا دل گناہ گار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دل پر جب مطلب ہم جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو حدیث مبارک کی روایت کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک سیاہ دبا لگتا ہے، اگر آپ وہ گناہ بار بار کرتے ہیں تو یہ سیاہ دبا پھیل جاتا ہے، یہاں تک پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو پھر ان کی تعبیر قرآن کی ان آیات سے ہوتی ہے کہ ان کے دل جو ہے نا گناہوں کی زنگ کی وجہ سے بالکل اب اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ اصلاح کے قابل نہیں۔ پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، پھر یہی مہر لگتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، نا انصافی تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ الکبائر والاشراک باللہ، اس طرح اس حدیث کے آخر میں اس ہے وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی ہے، اس طرح جھوٹی قسمیں وغیرہ، ان کو کبائر بڑی گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے کہ یہی عدل و انصاف ہے۔ تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اگر آپ کے خلاف، آپ کے اقربا رشتہ داروں کے خلاف بھی آپ کو بولنا پڑے، گواہی دینی پڑے تو آپ کو دینی ہوگی، کہ یہی سنت رسول ہے۔ اور رسول اللہ اپنے ذات کے حوالے سے بھی انصاف کو آگے پیش کرتے ہیں۔ ایک عدل انصاف کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، قاضی شرح ہے جو اس وقت عدالت ہے۔ آج کل تو آپ بلائیں نا کسی اپنے بڑے کو، کسی ایم پی اے کو تو بلائیں عدالت میں، ایم این اے کو بلائیں، اور وزیر اعظم کی بات تو بہت بڑی ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے عدالت میں۔ وہ عدالتیں ہم نے خریدی ہوئی ہیں، وہ جج بھی ہمارے مقرر کردہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں لقمہ خور وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بیچارے ہمارے خلاف انصاف کریں گے، ہم نے بٹایا ہے ان کو انہی سیٹوں پر، انہی عہدوں پر، تو ہمارے خلاف عرض سرائی کیسے کریں گے، ہمارے خلاف کیسے بول اٹھیں گے؟ ان کو پتہ ہے اپنے انجام کا کہ پھر نہ میری نوکری ہے نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، اپنے انجام وہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگلے دن پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، گور میں ہوں گا یا کور میں ہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال تو اللہ رحم کرے۔ آج کل نے عدل و انصاف صرف نام تک رہ گیا ہے، عدل و انصاف کی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں وقت کے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ ایک زرہ کے بارے میں جب اس کا زرہ گم ہو گیا تو دعویٰ ہو گیا اس پر، ایک یہودی پر، کہ بھئی اس کے ہاں ہے، تو دونوں عدالت میں پیش کر دیے گئے۔ تو حدیث مبارک ہے بینۃ المدعی والیمین علی من انکر، کہ جس نے دعویٰ کیا ہے گواہ وہ پیش کریں گے، اور مدعی جس پر دعویٰ ہو چکا وہ کیا کرے گا، اس کے پاس بس قسم تک اجازت ہے کہ وہ قسم کرے تو اس کا مطلب گلو خلاصی ہوگی اور وہ پھر آزاد ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ کیا ہوا، حضرت علی سے قاضی شرح نے کہ بھائی آپ کا دعویٰ ہے تو البینۃ علی المدعی، تو آپ نے گواہ پیش کریں۔ تو اس نے اپنے غلام اور ایک بیٹے، حسن تھا غالباً اس، اور کمبر غلام تھا، تو اس نے کہا بیٹا تو آپ کا ہے اور چھوڑ دو، اور غلام کی گواہی ہم لے سکتے ہیں، لیکن اب نصاب پورا نہیں ہے، گواہی کا نصاب کم از کم 2 ہے۔ عام معاملات میں عزت کے معاملے 2 سے بڑھ جاتی ہے، گواہی کی جو ہے نا جو نصاب ہے 4 تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عام معاملات میں 2 ہیں، چونکہ یہی معاملہ عام معاملہ تھا تو اس میں اب 2 گواہ کی ضرورت تھی، اور اب جو ہے نا بیٹا تک اس کی گواہ کے حق میں نہیں ہے۔ ہاں آپ کے غلام کی گواہی کو ہم لے سکتے ہیں، کمبر غلام تو اس کا۔ تو بہرحال اب جب ایک بندے کی گواہی رہ گئی تو گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوتا، اس نے کہا اب یہ ذرہ کس کا ہو جائے گا، اس کا ہو جائے گا۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ نے گواہ پیش کی، لیکن گواہ پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب گواہ ہو نا تب قسم کرے گا وہ جس پر دعویٰ ہو۔ اب اس نے گواہ پیش کی لیکن گواہ کے نصاب پورے، تو آلریڈی وہ چیز اس یہودی نے جب یہ انصاف دیکھ لیا مسلمانوں کا کہ بھئی وقت کے امیر المومنین ہیں، حکمران ہیں، وہ اگر چاہیں کہیں تو پھر یہ کیا کر سکتا ہے یہ قاضی،
حکمران کے سامنے قاضی کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں تو اتنا انصاف ہے کہ بھئی یہاں امیر المومنین بھی میرے برابر بالکل کٹہرے میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے مطلب مجھ سے بڑھ کر کوئی امتیازی حیثیت یہاں نہیں کہ وہ علیحدہ کسی عام جگہ کوئی خاص جگہ پر بٹھائے گا، مجھے کسی عام جگہ پر بٹھایا گیا ہو، ہم دونوں ہی کھڑے ہیں، عدالت ہے، برابری کے ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ وہ امیر المومنین ہے اور میں ایک عام رعایا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جب اس نے اسلام کی یہ عدالت دیکھی تو بہت متاثر ہوا اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ جب مسلمان ہو گیا تو زرہ کہا کہ زرہ امیر المومنین یہ آپ کا ہے، اس نے کہا نہیں بس آپ کو یہ انعام کے طور پر جو ہے نا آپ نے وہ اسلام لایا تو یہ چیزیں بہت چھوٹی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں آپ وسلم کی زندگی پر اس طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عمل ان کے وقت کے امیر المومنین ہو کر بھی جو ہے نا وہ انصاف سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ انصاف کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ٹاپک میرے خیال میں انشاءاللہ کافی ہوگا، باقی انشاءاللہ آئندہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔